अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पारा 14 का मुख्तसर खुलासा पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पारा 13 से याद रखने की बातें। नफ्स का काम तो बहकाना है, इसलिए सबसे बड़ा जिहाद नफ्स को काबू में रखना है। नज़र बद हक है, इसलिए नज़र बद से बचने के लिए मसनून अज़कार पढ़ें। सब गम और दुख अल्लाह को सुनाते हैं, वही हल करने वाला है। सुलह रहमी से उम्र में बरकत, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। अल्लाह हमें कुरान में समझ बूझ हासिल करने वाला और अमल करने वाला बनाए। पारा नंबर 14 सूरह हिज्र शुरू हो रही है। रब्बुमा युवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। तर्जुमा, एक वक्त आएगा जब काफिर ये आरज़ू करेंगे काश वो मुसलमान होते। काफिर ये आरज़ू कब करेंगे? मौत के वक्त। ये मौत का वक्त होगा जब इनको हकीकत नज़र आ जाएगी और मौत के बाद हर मरहला पर इन्हें अपनी दुनिया में किए गए कुफ्र पर पछतावा होगा कि काश हम कुफ्र की रविश इख्तियार ना करते, काश हम अल्लाह पर ईमान ले आते, काश हम अल्लाह की इताअत करते तो आज ये सज़ा ना पाते। इस वक्त जब खालिस तौर पर मुसलमानों को अच्छे अंजाम तक पहुँचते देखेंगे तो इनका पछतावा और बढ़ जाएगा। जब इंसान दुनिया में गफलत में पड़ा होता है तो इस वक्त इसको आखिरत भूली होती है और वो वहाँ की तैयारी नहीं करता। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए, हमें भटकने से बचाए। आयत 9 में कुरान की हिफाजत के बारे में बताया गया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा, यकीनन हम ही ने अज़्ज़िक्र उतारा है और यकीनन हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाजिल हुई थी इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उल्मा को दी गई थी, तो इन लोगों ने इसमें से मनमानी तब्दीली कर ली। लेकिन ये किताब यानी कुरान, इसकी हिफाजत अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। इसीलिए इतने 100 साल गुजरने के बावजूद कुरान मजीद में एक ज़बर ज़ेर पेश यानी किसी भी हर्फ की, एक लफ्ज़ की भी कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह ने इसको सिर्फ़ किताबों ही में महफूज नहीं किया बल्कि ये लोगों के सीनों में भी महफूज है, यानी लोग इसको हिफ्ज़ करते हैं। इस तरह अल्लाह लोगों के सीनों में महफूज रखता है। आगे आयत 16 से 18 में सितारों के 2 मकासद बताए गए हैं। सितारे आसमान की खूबसूरती का ज़रिया हैं और ये शैतानों को मार भगाने का ज़रिया हैं। अगर कोई सरकश जिन आसमान से फरिश्ते के हवाले किए जाने वाले किसी फ़ैसले को सुनने की कोशिश करता है तो इसे मार भगाने के लिए इन सितारों पर इस पर एक जलता हुआ अंगारा फेंका जाता है, यानी शैतानों को शहाब साकिब मारा जाता है। याद रखें, सितारे किस्मत का हाल जानने का ज़रिया नहीं है। अब आगे आयत 21 में बताया गया है कि व इम्मा शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। तर्जुमा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास ना हों और हम इसे एक जानी पहचानी मिक़दार के मुताबिक ही नाजिल करते हैं। अल्लाह के पास हर चीज़ के ख़जाने मौजूद हैं। अल्लाह के ख़जाने वसी हैं मगर वो इनमें से मुअय्यन मिक़दार के मुताबिक ही नाजिल करता है। अल्लाह अपनी तदबीर के मुताबिक प्लानिंग करता है कि किस जगह कितनी बारिश होनी है और किस जगह कितना गल्ला यानी अनाज उगाया जाएगा। अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को बहुत ज़्यादा रिज़्क़ और माल और दौलत अता कर सकता था। इसी तरह सारे इंसान मालदार होते तो मोहताज भी कोई नहीं होता। ये इसकी हिकमत है, फिर इंसान की आजमाइश भी है। इसी तरह अगर पानी ज़्यादा हो जाता तो तूफ़ान की सूरत में इख्तियार कर लेता, सारे इंसान मर जाते। इसी तरह अगर गर्मी, सर्दी, धूप ज़्यादा हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। तो जब अल्लाह के पास सब ख़जाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसी से अपनी चीज़ें, अपनी दुआएं मांगनी चाहिए। आगे आयत 39 में शैतान का ज़िक्र आ रहा है कि जिसमें वो कहता है मैं इन लोगों के गुनाह अच्छे करके दिखाऊंगा और इनको बहकाऊंगा और इन सब को गुमराह करने की कोशिश करूंगा, सिवाय इन लोगों के जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, यानी मुखलिस बंदे, अल्लाह के ख़ास बंदे होंगे, वो मेरे फितनों से महफूज रहेंगे। अल्लाह हमें भी मुखलिस बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह हमें शैतान के शर से बचाए। शैतान इंसान से गुनाह करवा के इनको दुनिया में इतना मसरूफ़ कर देता है कि दीन के लिए कोई वक्त ही नहीं निकाल पाते। आगे आयत 44 में बताया गया है, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्ली बाबिम मिनहुम जुज़्ज़ुम मक़सूम।
ترجمہ: اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا۔ یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ کون کس دروازے سے جہنم میں جائے گا۔ مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، یہود کس دروازے سے جائیں گے، نصارہ کس دروازے سے جائیں گے، اور وہ مسلمان جنہوں نے غلط کام کیے اور توبہ بھی نہیں کی اور توبہ کیے بغیر مر گئے، اور وہ کس دروازے سے جائیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے جائیں گے۔ آیت 45 سے 47 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے جنت کے چشموں کے پاس ہوں گے۔ اگر دنیا میں ان کے دلوں میں کوئی کدوت پیدا ہو گئی تھی تو ختم کر دی جائے گی۔ آیت 47 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ جب سارے مسلمان پل صراط پار کر لیں گے تو اس کے بعد ایک جنت اور جہنم کے بیچ میں چھوٹا پل ہوگا اور وہاں نہر حیات ہوگی۔ لوگوں کو وہاں نہلایا دھلایا جائے گا، پاک صاف کیا جائے گا، ان کے کینے اور بغض نکال دیے جائیں گے۔ ان کے دل بالکل آئینے کی طرح صاف ستھرے چمکتے ہوں گے۔ کوئی بھی شخص دل میں حسد، بغض، بدگمانی لے کر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیے جائیں گے۔ سارے برے اخلاق انسان سے دھو دیے جائیں گے۔ حدیث صحیح بخاری ہے، مومن آگ سے نکل جائیں گے اور ان کو قنطرہ ایک پل پر روک دیا جائے گا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ دنیا میں جو ان کے مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ جنت کا اصل لطف یہی ہے کہ وہاں لوگوں کے دل صاف ہوں گے۔ دنیا میں آپ جتنا بھی ایک دوسرے سے احتیاط کا معاملہ کریں، کہیں نہ کہیں میل آ ہی جاتی ہے، شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہاں تو شیطان نہیں ہوگا، وہ اپنے منزل کو پہنچ چکا ہوگا۔ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر، یعنی پاک صاف دل عطا فرما، اور اللہ ہمارے دلوں میں جو کدورتیں ہیں وہ بھی باہم رنجشیں ہیں، اللہ وہ سب نکال دے۔ اللہ ہم سب میں آپس میں محبت پیدا کر دے، تیری رضا حاصل کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، سارے معاملات ہمارے آسان کر دے۔ آگے آیت 87 میں 7 عظیم آیتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ترجمہ: نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا۔ یہ 7 آیات سورہ فاتحہ کی ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ ان کو سبع المثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیات کہا گیا ہے۔ سورہ ہجر کی آخری آیات 98 اور 99 میں ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ۔ ترجمہ: لہٰذا آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی، اللہ جانتا ہے کہ مخالفین کے طنز آپ کے مبارک سینے میں تیر کی طرح پیوست ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کیجیے، اللہ کی حمد و تسبیح اور اس کی بارگاہ میں سجدوں کے ذریعے دل کو سکون دیجیے۔ اپنے رب کی بندگی پر آخری سانس تک کاربند رہیں۔ یہاں دل کی گھٹن کا علاج بتا دیا گیا ہے، وہ ہے نماز اور تسبیح، یعنی سبب کوئی بھی ہو، لوگوں کی باتیں ہوں یا مستقبل کا خوف یا ماضی کا کوئی غم ہو، جب غم کی شدت پکڑے تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کی کثرت اور نماز کی کثرت فائدہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بہت کرے یا دشمن کے مقابلے میں ڈرے تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کرے، اور وہ قول کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس تسبیح کی کثرت سے ملے گا۔ صبح شام
सूरज निकलने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने से पहले 100 दफ़ा इसकी तस्बीह कर लेना तमाम गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया भी है। याद रखें, सजदे में इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है, तो तकलीफ़ और परेशानी के वक्त नफल पढ़कर सजदे में जाकर दुआ करें ताकि अल्लाह ताला इस तकलीफ़ को दूर कर दे। लोगों की बातों से जो दिल पर घुटन होती है, इसका इलाज तस्बीह में है। सूरह हिज्र की आखिरी आयत वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, यानी मौत आने तक अपने रब की इबादत पर कायम रहें। इससे ये पता चलता है कि जब तक होश रहे मरने वाले को नमाज फ़र्ज़ रहती है और इंसान बीमारी में भी खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठकर लेटकर जैसे भी इशारों से पढ़े। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अल्लाह वाले होते हैं इनको ऑक्सीजन भी लगी हो तो वो हाथ उठा रहे होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, क़ौमे में भी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह हमें मरते दम तक ईमान की बेहतरीन हालत में रखना, अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं करना, अल्लाह हमें लंबी मूज़ी बीमारियों से बचाना, सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाना, आमीन। अब सूरह नहल शुरू हो रही है। सूरह नहल को सूरह अल नाम भी कहा जाता है क्योंकि इसकी इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपने बंदों के उसूल और उसके कवायद बयान किए हैं। इन आयत में की नेमतों और कुदरतों का बयान आ रहा है। आयत 4 में इंसान की तख्लीक का ज़िक्र है। इंसान की तख्लीक के बाद बहुत सी चीज़ों का ज़िक्र आएगा। सूरह नहल आयत 5 से 9 में मवेशियों के फ़वाइद बयान किए गए हैं। मवेशियों यानी चौपायों की खाल में ऊन इंसान के लिए सर्द मौसम की शिद्दत से बचने के लिए हरारत हासिल करने की खसूसियात हैं। इनसे गर्म लिबास और कंबल बनते हैं। चौपायों में से जो हलाल हैं इनकी खाल, हड्डियाँ, चर्बी और गोबर इंसान के लिए फ़वाइद हासिल करने का ज़रिया हैं। हलाल जानवरों का गोश्त इंसान के लिए बेहतरीन और लजीज खुराक है। माल मवेशी रखने वाले सुबह के वक्त जब जानवरों को चराने ले जाते हैं, जब शाम को वापस लाते हैं तो इनके लिए इसमें एक बड़ी शान और शौकत का पहलू होता है, यानी ले जाने का एक और मंज़र है और वापसी का एक और मंज़र है। जमाल की एक सूरत ये भी है कि वो दुनिया की दौलत है। मालिक देखकर खुश होता है कि बकरियां हैं कि फैलती ही चली गईं और रेवड़ बड़े से बड़ा होता चला गया। आगे बताया गया है कि चौपाए इंसानों का साजो सामान और दूर दराज बुलंद मकामात तक ले जाते हैं। इनके बगैर ये काम इंसान के लिए बड़ा मुशक्क़त वाला होता है। घोड़े, खच्चर और गधे इंसान की सवारी के काम आते हैं। इनसे इंसान की शान शौकत में इजाफ़ा होता है, यानी सवारी की जो चीज़ें अल्लाह ताला ने पहले दिन से पैदा की हैं इनका ज़िक्र फरमा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोगों को गाड़ी का, रेलगाड़ी का, जहाज़ का इल्म नहीं था। मालूम नहीं था कि कल क्या कुछ आने वाला है। ये सब अल्लाह की तख्लीक की हुई चीज़ों से बनता चला जा रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी, वो इस्तेमाल करता है। जो मटेरियल इस्तेमाल करता है वो भी अल्लाह का है, इसलिए अकड़ने और फ़ख्र करने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने जो जानवर हमारी खिदमत के लिए पैदा किए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं, जब हम इन जानवरों से फ़ायदा उठाएं तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जब इन पर सवार हों तो ज़िक्र करना चाहिए। जानवरों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी जानवरों से काम लेते वक्त, गधे पर सामान लाते वक्त, खच्चर की सवारी करते वक्त इसकी ऐसी पिटाई नहीं करनी चाहिए जिससे वो मज़लूम बद्दुआएँ देने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुज़रे जिसका पेट भूख की वजह से पीठ से लग गया था। इसको देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बेज़ुबानों के मामले में अल्लाह से डरो, इन पर अच्छी हालत में सवारी करो, अच्छा खिला पिला दो। तो जानवर के हकूक़ में से एक ये भी है कि इन्हें अच्छा खिलाया पिलाया जाए। अगर आपने पेट्स भी रखे हैं तो इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि ख़ुद सैर पर चले जाएं और इधर उधर चले जाएं, उनको दाना पानी ना डालें। याद रखें, नेमतों के एहसास से इंसान के दिल में अल्लाह के लिए शुक्र के जज्बात उभरने चाहिए, लेकिन इंसानों की अक्सरियत नाशुक्री इख्तियार करती है। आगे आयत 10 से 11 में पानी के फ़वाइद बताए गए हैं। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस्समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुम व मिन्हु शजरुम फ़ीहि तुसीमून। तर्जुमा, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, इस पानी को तुम पीते भी हो और इससे नबातात उगती हैं जो तुम मवेशियों को चराते हो। पानी इंसान की प्यास बुझाता है, इसकी कई जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है। पानी के ज़रिए चारा, घास और पत्ते पैदा होते हैं जो जानवरों के लिए खुराक बनते हैं। पानी के ज़रिए तरह तरह की खेतियाँ, जैतून, खजूरें, अंगूर, कई किस्म के फल और मेवे पैदा होते हैं। गौर व फिक्र करें और शुक्र करें कि कितनी ही नेमतें हैं जिनकी हम अल्लाह ताला को कुछ भी पेमेंट नहीं करते।
بارش برسانے کی پیمنٹ کون کرتا ہے؟ گھر میں جو پانی کا بل آتا ہے اس کی تو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، سورج نکلتا ہے تو اس کا بل کون دیتا ہے؟ اور گھر میں بجلی کا کتنا بل آ جاتا ہے؟ کوئی بھی پیمنٹ نہیں کسی بھی چیز کی، یہ ساری نعمتیں فری ہیں۔ تو جس نے پیدا کیا اس کو پہچانو، اس کے شکر گزار بن جاؤ، اس کے عبادت گزار بن جاؤ، اس کو راضی کر کے دنیا سے جاؤ تاکہ آخرت میں اس کو دیکھ سکو۔ آیت 12 میں ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیے، ستارے زینت کے لیے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے ہیں، پوجے جانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی اور کو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ستاروں کی تاثیر بھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، علم نجوم جادو ہی کی قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کیا، جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی جادو میں مبتلا ہوگا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں حکمت و فہم و فراست ہدایت عطا فرمائے۔ آگے آیت 13 میں بتایا گیا ہے کہ کائنات کی زینت رنگا رنگی سے وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ ترجمہ: نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ رنگ کی کئی چیزیں پیدا کر دی ہیں، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا، اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کے رنگ مختلف، اس کی رنگ رنگی سے کائنات میں رونق اور خوبصورتی ہے۔ آگے آیت 14 میں سمندر کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ آیت 14 کا ترجمہ ہے، وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ اس کے لیے بھی تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ سمندر سے انسانوں کے لیے مچھلیوں کی صورت میں تازہ اور صحت افزا گوشت حاصل ہوتا ہے۔ سمندروں میں وہ موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں جنہیں انسان بطور زیورات کے استعمال کرتا ہے۔ سمندر میں وہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں جن سے بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں سر انجام دی جاتی ہیں۔ آگے آیت 15 اور 16 میں بتایا گیا ہے کہ زمین میں اللہ نے انتہائی وزنی پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین میں توازن رہے، ورنہ تو یہ ہر وقت زلزلہ ہی آیا ہوتا، کچھ کام نہیں کر پاتے۔ اس زمین میں اللہ نے نہریں جاری کر دیں تاکہ انسان کی ذات استعمال اور زراعت کے لیے پانی میسر کر سکے۔ زمین پر قدرتی راستے بنا دیے تاکہ منزلوں پر پہنچنے میں سہولت ہو۔ کچھ تو انسان نے سڑکیں بنائی لیکن کچھ تو بالکل قدرتی راستے ہیں۔ پرانے زمانے میں سڑکیں نہیں بنائی جاتی تھی، لوگ انہی قدرتی راستوں پر چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ اس دوران سفر رہنمائی کے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ انسان اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ آگے آیت 17 میں ہے أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اب ذرا سوچو، کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ آیت 18 اور 19 میں فرمایا، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر کوئی گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکتا۔ لوگ اللہ کے احسانات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی شکر کے ذریعے ان کا اعتراف نہیں کرتے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں۔ آیت 20 اور 21 کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تک نہیں کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے سوا جن زندہ یا فوت شدہ کو پکارا جاتا ہے وہ مردہ ہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ان کو سجدہ کرنا، ان سے دعا کرنا شرک ہے۔ آگے آیت 28 میں نافرمانوں پر موت کی سختیوں کا ذکر ہے۔ یہاں مشرک کی موت کا منظر بتایا جا رہا ہے اور اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں تو وہ بہت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نافرمان موت کے وقت جان نکالنے والے فرشتے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ سرکش برائی کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہی انسان کو عذاب کی خبر دے دی جائے گی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، پھر وہ اگر گناہگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث روح نکل، تو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس سے نکل۔ کھولتے ہوئے
پانی اور کانٹے دار کی خوشبو قبول کر اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی خوشخبری بھی قبول کرو۔ اور اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہراتے ہیں یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے۔ آیت 32 میں پاکیزہ لوگوں کی موت کی کیفیت بیان ہوئی ہے۔ ترجمہ: وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے ہو اس کے صلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ سچے مومنوں کے لیے دنیا میں بھی سکون اور اطمینان ہے۔ اچھا کرنے والوں کو اس دنیا میں اچھا ملے گا، اصل گھر تو آخرت ہے۔ وہ کتنا اچھا گھر ہے مومنوں کا۔ آیت 41 سے 42 میں اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنی دنیا کی کمائی، گھر اور اثاثے چھوڑ کر صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی اور محض اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہجرت قائم کی۔ جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو یا اپنا گھر بار اور وطن، جس کو دینے میں اور چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ آیت 45 سے 47 میں ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کے لیے 4 قسم کا عذاب بتایا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ اچانک انہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ بعض جگہوں پہ جب زمین پھٹتی ہے زلزلے سے تو لوگ اس میں گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ زلزلے کا جھٹکا ہوتا ہے، وہ واپس مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچا رکھے۔ دوسرا یہ کہ ان پر عذاب وہاں سے آئے جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو۔ یہ عذاب ان پر اچانک بھی آ سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اس کے آثار ظاہر ہوں اور پھر وہ سر پر آ جائے۔ بہرحال اللہ کی پکڑ سے انسان بچ نہیں سکتا۔ تیسرا یہ آیت نمبر 46 ترجمہ: انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو لوگ اس سے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی زندگی کی مصروفیات میں سفر کرتے ہوئے، کہیں آتے جاتے کام کاج کے دوران۔ چوتھا عذاب یہ ہے کہ آیت 47 ترجمہ: یا انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے، لیکن تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے کسی کو پکڑنا، عذاب دینا، سزا دینا کچھ بھی مشکل نہیں، یہ صرف اس کی ڈھیل ہے جو اس نے بندوں کو دی ہوئی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ پکڑ کسی بھی شکل میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ آیت 48 سے 50 میں ہے۔ ان آیات میں فرمایا کائنات کی ہر شے ہی نہیں، اس کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، خاص طور پر فرشتے بھی اللہ کو نہ صرف سجدہ کرتے ہیں بلکہ ہر ان سے ڈرتے ہیں، اس کے احکامات کی بجاوری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں سجدہ اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو اللہ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتا ہے۔ آگے آیت 58 میں ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، لیکن اگر اپنے ہاں بیٹی ہو جاتی تو شدید صدمے سے دوچار ہو جاتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ترجمہ: اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے اور دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ ہی رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کون کیا کرتے تھے؟ یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹی کی پیدائش پر غمگین ہو۔ وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو، وہ انتہائی قیمتی اور غم خوار ہوتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی۔ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ جہنم سے نجات کا سبب ہیں۔ بیٹیوں کو ناپسند کر کے جاہلیت کے طرز عمل کا ثبوت نہیں دینا، شکر ادا کریں گی تو وہ جہنم سے آڑ ثابت ہوں گی۔ آیت 61 کا ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی، لیکن وہ ایک معین عرصہ تک ڈھیل دیے رکھتا ہے، پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں فرمایا کہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اصلاح کے لیے بہت مہلت دیتا ہے، البتہ جب اللہ کی طرف سے طے شدہ مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر ظالموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر اللہ انسانوں کے گناہوں پر فوری پکڑ لے تو زمین میں کوئی جاندار باقی نہ رہے۔ آگے آیات 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ نے 4 نعمتیں بتائی گئیں۔
نے 4 نعمتیں بتائی ہیں جو مشروبات کی صورت میں ہیں۔ پانی جسے اللہ بارش کی صورت میں برساتا ہے، اس سے مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو زندگی کی اصل ہے، کیونکہ ہر چیز اسی سے بنی ہے، پانی سے، ٹھیک ہے۔ خالص دودھ جسے اللہ جانوروں کے گوبر اور خون کے درمیان سے نکالتا ہے، پھر بھرپور غذائیت اور لذت کا پیکر ہے۔ کھجوروں اور انگوروں سے حاصل ہونے والا پاکیزہ مشروب یعنی رس، ان پھلوں سے شراب بھی کشید کی جاتی ہے لیکن وہ حرام ہے۔ یہاں شراب کی مذمت اور کی جا رہی ہے اور حرمت سے پہلے شراب کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے رزق اتارا تو تم اسے نشہ آور چیز بنا لیتے ہو۔ شہد کی مکھی کے بطن سے ہوا خارج ہونے والا شہد، جس کے ذائقہ اور رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن اس میں انسانوں کے کئی امراض کی شفا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ ہے کہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے اور پھر اسے شہد جیسے مفید مشروب میں بدل دیتی ہے۔ شہد کی مکھی زندگی بھر شہد بناتی ہے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خود نہیں کھاتی، اس کو ہمارے لیے تیار کرتی ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم بھی اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھر رہے ہیں؟ اللہ کے اتنے فرما بردار ہیں؟ مکھی کی مثال طالب علم کی ہے۔ طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، اس کو آگے پہنچاتا ہے، پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے اور جس پھول پر پتی پر بیٹھتی ہے وہ نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی کو 1 کلو شہد بنانے کے لیے 4 ملین پھولوں کو رس چوسنا پڑتا ہے۔ 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی 55,000 میل اڑتی ہے۔ شہد میں ہمارے لیے شفا ہے، بعض کے مطابق بیماری کے لیے اور بعض کے مطابق مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کی مکھی کی عملی مثال سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ فائدہ مند ہے اسی طرح تم بھی فائدہ مند ہو جاؤ اور ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی سے کوئی کام بھی لو تو اس کو نقصان نہیں پہنچے۔ آگے آیت 70 میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل بتائے گئے ہیں۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قدیر۔ ترجمہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانیں۔ بلا شبہ اللہ سب جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارذل العمر سے پناہ مانگا کرتے تھے، جس میں انسان کچھ نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ بعض انسان عمر کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ذہنی طور پر حاصل کردہ علم بھول جاتے ہیں اور جسمانی طور پر دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بندوں کے پاس چاہے کتنا بھی علم آ جائے، چاہے جتنی بھی ڈگری رکھے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ تو ان کی عقل ماری جاتی ہے، وہ سارا علم حاصل کیا ہوا بھولنے لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ارذل العمر سے بچائے۔ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمیں کسی بھی قسم کا محتاج نہیں کرے سوائے اپنے۔ آیت 90 یہ بہت اچھی آیت آ رہی ہے، یہ جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 3 باتوں کا کرنے کا اور 3 باتوں کو روکنے کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھیں رشتہ دار مالی مدد کے محتاج ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے ان کی مدد کی جائے۔ آیت 98 میں ہے۔ اس آیت میں ہمیں قرآن سے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو سکیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ آیت 125 میں جو لوگ دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں ان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ، اے نبی، آپ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے
کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دے دیجیے اور ان سے ایسے طریقہ سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کے عمدہ راستے کی طرف حکمت، اچھی نصیحت اور عمدہ سلوک کے ساتھ دعوت دینا ہے۔ الحمدللہ، پارہ 14 مکمل ہوا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔